बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कड़वा सच और मैं हूं आकिब आबिद। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के हवाले से कितनी एहतियात का कहा जा रहा है कि फासले को मेंटेन रखना है और यानी कि हर तरीके से ये कोशिश करनी है कि मेल मिलाप से दूर रहना है। और इस वक्त में कुछ तलबा हैं जिनकी तरफ से प्रोटेस्ट की भी कॉल दी जा रही है। ये प्रोटेस्ट क्यों करने जा रहे हैं, इनके मुतालबात क्या हैं और इनके मुतालबात किसके लिए हैं, कौन इनके मुतालबात को पूरा कर सकता है और राह में रुकावट कौन है। और इन हालात में जबकि जहाँ जान का भी खतरा हो सकता है तलबा की, जाहिर सी बात है कि जब वो गैदरिंग होगी तो उस सूरत में काफ़ी नुकसान का भी खदशा है। तो इस सिलसिले में हमारे साथ प्रोग्रेसिव कलेक्टिव के स्टूडेंट्स कुछ मौजूद हैं। मोहसिन अब्दाली साहब, जिन्हें आप अक्सर देखते भी रहते हैं, भरपूर तरीके से एहतजाज करते हैं और तलबा के हकूक़ के लिए भरपूर तरीके से स्टैंड भी लेते हैं और तलबा के लिए जो इनकी ओपिनियन होती है वो एक ज़बरदस्त किस्म की होती है। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अली आफ्ताब, और ये भी अपनी कैपेसिटी और हैसियत के मुताबिक जहाँ तक हो सकता है तलबा के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। आप इन्हें भी अक्सर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। दोनों अहबाब को मैं वेलकम कहता हूँ आपको शो में। शुक्रिया। मौसम, सबसे पहले आप ये बताएं जी कि आपके मुतालबात क्या हैं और आप चाहते क्या हैं? बहुत शुक्रिया आकिब साहब। जो पहले आप बात कर रहे थे जो प्रोटेस्ट के हवाले से कि तुलबा अपनी जान को ख़तरे में डालेंगे इस तरह सड़कों पे इस वक्त में निकलने में, तो आपको इस बात का बखूबी इल्म होगा कि हमारी ये ऑनलाइन क्लासेस के ख़िलाफ़ जो कैंपेन है वो पिछले तकरीबन 3 माह से जारी है। और इस 3 माह के दरमियान पहले स्टूडेंट्स इस हक़ में नहीं थे कि वो अपने और अपने तालिब-इल्म साथियों की जान को ख़तरे में डालें। सो इस वजह से हम लोगों ने मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स थे सोशल मीडिया के, या जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, या जो पीएम के जो पोर्टल्स, जिस तरह के भी प्लेटफॉर्म्स हमें मुयसर थे, हमने ऑनलाइन या अपनी दरख्वास्तें एप्लीकेशंस वगैरह लिख के अपने कंसर्न्स और अपनी डिमांड्स जो थी वो पहुंचाई जहां तक मुमकिन थी। लेकिन उसके बाद भी सबको इस बात का बखूबी इल्म था। आप जैसे और बहुत से इस तरह के मीडिया चैनल्स ने भी हमारे नुक्ता नज़र को उठाया और हुकाम तक पहुंचाया, और हुकाम सबको पता है कि जो मसाइल तुलबा फेस कर रहे हैं। अब इस सब के बावजूद भी, इस 1 डेढ़ 2 माह की कैंपेन के बावजूद भी जब स्टूडेंट्स की ये बात नहीं सुनी गई, तो इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रही कि हम प्रोटेस्ट के अलावा क्या करें। तो ये जो एहतजाजों का सिलसिला है, ये अब से नहीं या आज के दिन के बाद नहीं हो रहे, बल्कि ये पिछले तकरीबन 15-20 दिनों से, 1 माह से तुलबा मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने इससे पहले भी लाहौर के अंदर गवर्नर हाउस के सामने प्रोटेस्ट किया था, और गवर्नर साहब ने हमारी बात भी सुनी थी। उसकी आप बाद में तफसील पूछेंगे तो चलो इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ ही बलूचिस्तान भर के स्टूडेंट्स पूरे बलूचिस्तान के शहरों में, और इस टाइम इस्लामाबाद में एचईसी के ऑफिस के सामने अभी तक भी जो है वो एक भूख हड़ताली कैंप लगाकर बैठे हुए हैं। इसी तरह ही फाटा के स्टूडेंट्स, खैबर पख्तूनख्वा के स्टूडेंट्स, सिंध के स्टूडेंट्स रोजाना की बुनियादों के ऊपर मुख्तलिफ दिनों में एहतजाज कर रहे हैं। जनूबी पंजाब के, जीबी के, कश्मीर, यू नेम इट, जहाँ जहाँ भी इस टाइम तुलबा मौजूद है वहाँ वहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट की रीजंस भी डिफरेंट है कि उसमें ठीक है। कुछ लोग, इंटरनेट जो बड़ा इस टाइम मेजर मसला है, वो इंटरनेट की जो अवेलेबिलिटी है वो बड़ा जी मसला है। जी। देखिए, हम पंजाब के अंदर, मरकजी पंजाब के अंदर, गांव के अंदर सिग्नल्स मोबाइल के पूरी तरह नहीं आते, तो ठीक है। फोन के 3G या 4G सिग्नल्स का आना गांव में, और बिलखसूस बलूचिस्तान, फाटा, जिन्हें जिन्हें इतना अंडर डेवलप्ड रखा गया है कई दहाइयों से, और अब आकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है वो कैम्ब्रिज का मॉडल यहाँ पे ले आए। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एजुकेशन से हमें मसला नहीं है, हमें मसला है इस तरह की ऑनलाइन एजुकेशन से, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑनलाइन एजुकेशन से, कि ना टीचर ट्रेंड है, ना स्टूडेंट्स का कभी इस तरह की चीज से एक्सपोजर हुआ है। और अगर ये सब हो भी जाए, उसके बाद आपका जो सिस्टम है, जो लोगों तक ऑनलाइन कैंपेन को पहुंचाने, ऑनलाइन एजुकेशन को पहुंचाने वाला जो पूरा निजाम है, वही आपका जो है वो बोसीदा और इनकैपेबल और इनएफिशिएंट निजाम है। तो इस
بالکل واضح کنٹراڈکشن کے ہوتے ہوئے بھی آپ طلباء کے اوپر جو یہ انفورس کر رہے ہیں آن لائن کلاسز، ان کے بار بار اس کے اوپر مطالبات رکھنے کے باوجود، آواز اٹھانے کے باوجود آپ بار بار جو ایک ہی چیز کر رہے ہیں، تو یہ بنیادی طور پہ جو ہمارا پروٹیسٹ ہوگا یہ اس کے ہی انگیسٹ ہوگا. اس کے بعد میں آپ کو جو ہماری ڈیمانڈز ہے وہ بھی بتا دوں گا. آپ علی سے اگر اس سے پہلے کچھ کوشچن کریں تاکہ وہ بھی کنورسیشن کا حصہ بن سکیں. علی، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ڈیمانڈز کے حوالے سے چلے موسم سے بات کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایچ ای سی کی طرف سے یہ بھی آیا ہے کہ آپ اپنے سیمیسٹر فریز کروا لیں، تو کیا آپ اس طرف جائیں گے؟ جی آپ کی علی، آواز میرا نہیں آ سوال رہی. آپ سے یہ ہے کہ ایچ ای سی کی طرف سے یہ بھی نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ جو طلباء کلاسیں وغیرہ نہیں لینا چاہ رہے آن لائن کلاسز، وہ اپنا سیمیسٹر فریز کروا لیں، تو کیا طلباء آپ اس طرف جانا پسند کریں گے؟ سر یہ تو بالکل ایک مضحکہ خیز بات ہے نا کہ اپنا سیمیسٹر فریز کروا لیں. یہ یعنی کہ ایک کلاس میں اگر 20 بچوں کو انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، اور یہ ان کا کوئی ذاتی کھڑا کیا ہوا مسئلہ نہیں ہے، یہ ریاست کی نااہلی ہے جس کی وجہ سے اب تک فاٹا میں، بلوچستان میں، جی بی میں، کشمیر میں، سندھ میں، یہ سرائکی سائڈ پہ، کہاں پہ یعنی ہر جگہ پہ انٹرنیٹ نہیں آ رہا صحیح. میں کمالیہ میں موجود تھا، وہاں پہ نہیں آ رہا تھا انٹرنیٹ موجود. یعنی کہ ہر جگہ پہ اس طرح کے مسائل ہیں. 4G تو میرا خیال ہے صرف لاہور، اسلام آباد، کراچی وغیرہ میں ہے صرف. تو اس طرح کے جب مسائل ہیں جو کہ ریاست کی ساری ذمہ داری بنتی ہے، اس میں یہ اسٹوڈنٹ کو کیسے یہ برڈن دے سکتے ہیں؟ ایچ ای سی کے تو ابھی ایک چیئرمین کا ایک اور بیان بھی آیا ہے جس میں اس نے بجٹ کی بات کی ہے. پھر ان پہ بھی تو اب یہ حکومت سے اصل تو چیز یہ ہے نا کہ ریاست کی جو ترجیحات ہیں اس میں تعلیم شامل ہے یا نہیں ہے، کہ ہم نے تو ان چیزوں پہ دیکھنا ہے کہ ریاست اگر ہمیں اب یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کہتی ہیں کہ جی یہ لوگ جاہل لوگ ہیں، آپ لوگوں نے پڑھنے پہ پیسہ ہی نہیں لگایا، لوگوں کے لوگ پڑھ ہی نہیں سکے. آپ لوگوں نے یعنی کہ اتنا برا حال ہے ہمارے تعلیمی اداروں کا. پنجاب یونیورسٹی کے اندر پچھلے سال جب بجٹ کٹوتی ہوئی ہے تو ان کی 35 ڈگریز بند ہوئی ہیں جس میں پی ایچ ڈی اور ایم فل کے پروگرام ہیں. تو اب اس ساری صورتحال کے اندر آپ یعنی کہ ہر چیز کا خمیازہ اسٹوڈنٹ تو نہیں بھگت سکتا. ان لوگوں نے ایک کلاسز سٹارٹ کر لی، بچوں کو فیل کیا، فیس لی. پرائیویٹ یونیورسٹیز کا رول آپ دیکھیں اس میں کہ ابھی جو بچے پرائیویٹ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے وہاں پہ تو وہ اٹینڈنس پہ کر رہے ہیں کہ اگر کلاس کے اینڈ پہ کوئی بچہ کنیکٹ نہیں رہتا تو اس کو پھر اٹینڈنس پہ وہ کرتے ہیں. کل پرسوں کی ایک وہ ویڈیو ایک ہے اس طرح کے کچھ مختلف لڑکیوں کی ہے ویڈیو جس میں وہ لوگ اپنے ٹیچر کو میسج بھیج رہی ہیں. تو وہ ساری جو ریکارڈنگز ہیں وہ سب کا کنیکٹیوٹی کا ایشو آ رہا ہے کہ اگر وہ 10 منٹ 15 منٹ کا جو ٹائم ہے جو انہوں نے ایک آن لائن پیپر کا بنایا ہے، اس میں چھوٹے علاقوں میں آپ دیکھیں تو ادھر لائٹ جانے کے مسائل شامل ہیں، وہاں پہ ٹھیک ہے، انٹرنیٹ کے مسائل شامل ہیں. یعنی کہ اس طرح کے مسائل ہیں کہ وہ سارا برڈن اسٹوڈنٹ پہ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں نا کہ یہ برڈن صرف ہم لوگ تو نہیں، ہم تو انہیں پیسے دے رہے ہیں، ہم تو پڑھ رہے ہیں، ہم تو یعنی ہمارا جو بیسک رائٹ ہے ہم وہ بھی خرید رہے ہیں ان سے. تو پھر یہ الٹا ہم ہی پہ بوجھ ڈالی جائیں تو اس طرح تو نہیں چل سکتا نظام. محسن، یہ ہے کہ آپ اپنے مسائل بتا رہے ہیں لیکن آپ یہ نہیں بتا رہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. جی جی، مسائل تو آپ گنوا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. میں اسی طرف ہی اب آپ شکریہ. اس سے پہلے ہم نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈز بنایا تھا جو 4-5 بڑی بیسک ڈیمانڈز تھیں، لیکن اب چونکہ پچھلے 2.5-3 ماہ سے آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے ہم نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ بھی ہم نے اپ ڈیٹ کیا. تو میں آپ کے سامنے اپنے مطالبات جو ہیں وہ رکھتا چلوں. سب سے پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ کوالٹی انٹرنیٹ کی جو ایکسیس ہے اسے یقینی بنایا جائے بلوچستان میں، کے پی میں، جی بی میں، سندھ میں، پورے ملک میں. یہ جو آن لائن انفراسٹرکچر اور یہ جو اس ہمارے ملک کی جغرافیائی، قومی، معاشی، مذہبی ہر طرح کی تقسیم کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک ڈیجیٹل ڈیوائیڈ ہے، کیونکہ یہ 21 سینچری ہے اور اس سینچری میں جو ڈیجیٹل ڈیوائیڈ ہے یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے. اور یہ ایشو میرا خیال ہے کہ آن لائن کلاسز کی وجہ سے بالکل واضح ہو چکا ہے پورے ملک بھر میں. تو سب سے پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ کی جو ایکسیس ہے اسے یقینی بنایا جائے. کچھ اضلاع میں، بلوچستان میں، فاٹا میں یہ جو ہے وہ جان بوجھ کر ایکسیس کو بالکل سرے سے ختم کیا گیا. تو ان پابندیوں کو اٹھایا جائے اور کوالٹی انٹرنیٹ کی ایکسیس کو یقینی بنایا جائے. دین ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے
کہ اصل میں یہاں کے حکام کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اپنے پریولیج سے اور اپنی ارد گرد کی چیزوں سے باہر کچھ نظر نہیں آتا. یہ جو محلوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے وزیر ہیں یا فیصلہ ساز ہیں، ان کے بچے تو جیپوں میں پھرتے ہیں، ان کے بچوں کے پاس آئی فونز ہیں، ان کے بچوں کے پاس آئی پیڈز ہیں، لیکن غریب کے بچے کے پاس تو نہیں ہے آئی پیڈز. غریب کے بچے کے لیے تو ایک اینڈرائڈ خریدنا، موبائل لینا، وہ بہت مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم اس طرح سے جو دوسرا ہمارا مین مطالبہ یہ ہے کہ جو اویلیبلٹی آف گیجٹس ہے اور فری انٹرنیٹ کی ایکسیس. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گا، لیکن جی جی اب یہ ہے کہ جو آپ نے یہ پہلا مسئلہ بتایا نا انٹرنیٹ کی سروس کا، اب جی یہ جی اسے بالفرض اگر 2 سال لگ جاتے ہیں اسے حل ہونے میں یا اس سے بھی زیادہ عرصہ لگتا ہے تو تب تک کیا ہوگا پھر؟ نہیں تو اگر اس میں دیکھیں نا، اب انٹرنیٹ تو ایک 1.5 ڈیکیڈ سے ہمارے ملک میں آ چکا ہے، تو یہ 15 سال سے نہیں صحیح کر پائے. تو اب ان کے لیے مطلب ایک ریاست کے لیے کوئی بہت مسئلہ نہیں ہوتا اس طرح کی چیزیں ٹھیک کرنا، کوئی کنیکشن اسٹیبلش کرنا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. اب اگر ان سے یہ نہیں ہو سکتا تو وہاں پہ جو پڑھنے والے رہنے والے جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کا اب دیکھیں نا، اب زیادہ پسا ہوا کون ہے، زیادہ کمزور کون ہے، ریاست یا ایک عام طالب علم؟ تو اس میں پھر جو فیصلہ ہونا چاہیے وہ ایک عام طالب علم کے حالات کو اور اس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ فیصلہ ہونا چاہیے. تو اس سوال کا تو بنیادی جواب یہ ہے میرے پاس. دین ہمارا تھرڈ جو مطالبہ ہے اور وہ اس کنورسیشن کا ایک امپورٹنٹ حصہ بھی ہے کہ اگر آپ علی کو لے لیں اور وہ فیس کے حوالے سے جو ڈیمانڈز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے تو وہ کافی بہتر ہو جائے گا. ہاں علی، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ علی، فیس کے حوالے سے آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں؟ جی جی آ رہی ہے جی آ رہی ہے. فیس کے حوالے سے کامریڈ جو ہمارا تھرڈ ڈیمانڈ ہے اس سے ذرا ڈیٹیل میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ علی سے میں لے لیتا ہوں جواب، پھر میں آپ جی 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 آ رہی ہے. علی، میں نے کہا فیسوں کے حوالے سے آپ کے کیا ہیں وہ مطالبات ہیں؟ سر ہماری فیس کے حوالے سے فی الحال جو ڈیمانڈز ہیں وہ یہ ہیں کہ جو فیس ہے، کیونکہ ابھی ہم جی کنٹینیو رکھیں. ہماری دیکھیں فیسوں کے حوالے سے ہماری جو بیسک ڈیمانڈ ہے نا وہ پہلے دن سے اب تک یہی ہے کہ جب ہم کیمپس پہ جا نہیں رہے تو یہ ہم سے کیمپس پہ جو لینے دوسرے جو چارجز لیے جاتے ہیں وہ کیوں لیے جا رہے ہیں. اور ابھی کیونکہ ہم گھروں میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، سارا برڈن اسٹوڈنٹ پر ہے، تو وہ ساری چیز یعنی کہ وہ برڈن پھر ایٹ دا اینڈ وہی بات آ گئی کہ برڈن پھر اسٹوڈنٹ پر آ گیا کہ ہم لوگ انٹرنیٹ پیکیجز بھی ہم کروائیں، گیجٹس ہمارے پاس موجود نہیں ہیں تو اس کا بھی برڈن ہمارے پہ رہے گا، تو ابھی انہیں پھر فیس بھی ہم پوری دیں. تو ہمارا اس سلسلے میں مطالبہ یہ ہے کہ جو یہ فیسیں ہم سے لے رہے ہیں وہ 70% فیسیں کم کی جائیں، کیونکہ یہ عام حالات نہیں ہیں، یہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے جس کے اندر لازمی چیز ہے کہ اس کو 70% کم کیا جائے. اور وہ جو 30% ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ لے لو، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ جو ان کی طرف سے ایک آرگومنٹ ہے کہ جی ٹیچرز کو ہمیں پے کرنا ہے، لیکن ابھی بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی کے اندر انہوں نے ٹیچرز کی فیس روکی ہوئی ہے. محسن، کوئی کنیکٹیوٹی کا ایشو آ رہا ہے تو میں آپ سے بات کرتا ہوں. جی میں اسی ڈیمانڈ کو فردر کنٹینیو بھی کر دوں. تو اس وجہ سے جو 70% فی ریڈکشن کا ہمارا مطالبہ ہے، پبلک یونیورسٹیز میں بیسیکلی انہوں نے ایک پورا دیا ہوتا ہے، لے آؤٹ دیا ہوتا ہے کہ ہم کس کس چیز کی فی لے رہے ہیں، جس میں بس کے ڈیوز، میڈیکل فیس، یہ سب کچھ موجود ہوتا ہے. لیکن اب پرائیویٹ یونیورسٹیز کی گیم کیا ہے کہ انہوں نے صرف ٹیوشن فیس رکھی ہوتی ہے، کہ انہوں نے لکھا ہی صرف ٹیوشن فیس کا، جو اس بار انہوں نے واؤچر بھیجے ہیں اس میں صرف ٹیوشن فیس لکھا ہوا ہے، تاکہ اگر حکومت کی طرف سے یہ آتا بھی ہے کوئی نوٹیفیکیشن کہ آپ ٹیوشن فیس لیں. جو لکھا ہوتا تھا وہ لائبریری فیس تھی اور اس کے علاوہ سپورٹس ہاں اور یہ ساری ہاں وہ چیزیں تھی، بس فیس تھی. ہاں یہی ہاں ہاں تو یہ وہ سیریس ایگزیکٹلی. کیونکہ یہ چیزیں آپ نے استعمال ہی نہیں کی. اس بار انہوں نے اپنے نوٹیفیکیشنز میں وہ ختم ہی کر دیا ہے، فیس اتنی لے رہے ہیں، حالانکہ ایف سی میں اور کچھ اور اداروں میں فیس بڑھا دی ہیں الٹا، لیکن انہوں نے نام صرف ٹیوشن فیس کا دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اب فیس کا بہت بڑا ایشو ہے. دیکھیں اس اکنامک لاک ڈاؤن میں جب سب کا روزگار رک چکا ہے
اور لوگوں کے پاس جو وسائل جو پیسے موجود تھے وہ اپنی خوراک کی، ادویات کی یا گھر کی جو دوسری بنیادی ضروریات ہیں وہ پورے کر رہے ہیں. تو اس طرح کے اکنامک لاک ڈاؤن میں آپ پوری فیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ میرے خیال میں ایک واضح طور پر قابل شرم حقیقت ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی کہ اس کا مقصد اب یہ کروڑوں اربوں کے منافع ہیں ان کے. میاں عامر کو یا جو دوسری یونیورسٹیوں کے ہیڈز ہیں انہیں ہماری فیسوں کی ضرورت ہے، ان کی کیا خوراک نہیں پوری ہوگی اگر یہ ہم سے فیسیں نہیں لیں گے؟ ہمارے تو مسائل ہیں، ہماری تو خوراک نہیں پوری ہوگی، ہماری تو ادویات نہیں پوری ہوگی، ہمارے فیملیز کے مسائل ہیں. تو ان مسائل میں بھی ان کو اپنی جو پریفرنس ہے وہ ان کے پروفٹس ہی رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک ننگی حقیقت ہے ہمارے تعلیمی نظام کی جو بڑی واضح کرتی ہے اس کرائسس میں. اس کے ساتھ ہی جو ہاسٹل کے ڈیوز ہیں وہ بھی اسٹوڈنٹ سے مانگے جا رہے ہیں، خاص کر کے جو پرائیویٹ ہاسٹلس تھے جہاں پہ جو لوگ اسٹوڈنٹس ریزیڈنس کر رہے تھے. تو یہ اس سے پہلے بھی مسئلہ تھا کہ یہاں پہ ہماری یونیورسٹیز نے ہاسٹلز مکمل طور پہ پرووائڈ کرنے میں بالکل ناکام رہی ہیں ہمیشہ سے. صحیح. وہ اسٹوڈنٹس جو پرائیویٹ ریزیڈنسز میں رہ رہے تھے ان سے اب وہاں کے جو اونرز ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے اب پے نہ کیا تو ہم آپ کا سامان نکال کے باہر پھینک دیں گے. تو یہ ہاسٹلز کے چاہے وہ پبلک ہے چاہے وہ پرائیویٹ ہاسٹلز ہیں ان کے ڈیوز کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے، کیونکہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے جینے تو نہیں رہ رہے، وہاں پہ تو کوئی نہیں رہ رہا، بند ہیں. تو کس چیز کی ہم انہیں پے کریں؟ اچھا علی یہ بتائیں کہ اسٹریٹجی آپ کی کیا ہوگی پروٹیسٹ کی؟ ایس او پیز کو بھی فالو کریں گے کووڈ 19 کے حوالے سے جو آئے؟ نہیں وہ تو لازمی کریں گے، وہ تو ہم لوگوں نے اپنا جو اناؤنس کرا ہے اس میں بھی سب میں پہلے یہی بات رکھی ہے کہ ہم لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ماسک یوز کریں گے، گلوز یوز کریں گے، سینیٹائزر لے کے آئے سب جو بھی آ سکتے ہیں، ہم خود بھی پرووائڈ کریں گے ان لوگوں کو جو لوگوں کے پاس نہیں ہوئے اگر. تو اس کے علاوہ ہم لوگوں کی طرف سے دیکھیں ابھی تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ ہم اسٹریٹجی کا آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، اس اصل سے میں تو آپ قبل جس طرح کا آپ نے پروٹیسٹ کیا تھا، اس سے قبل آپ نے جس طرح کا پروٹیسٹ کیا تھا اگر اسی طریقے سے آپ کریں گے اور ٹھیک ٹھاک گیدرنگ ہوگی جس طرح آپ نے ایک تگڑی گیدرنگ کی تھی تو میرے خیال میں تو پھر تو ایس او پیز پہ تو نہیں عمل کیا جا سکتا اگر اسی طریقے کی گیدرنگ نہیں وہ ہوتی ہے تو. اس کو تو ہم نے لاسٹ ٹائم ایک گورنر ہاؤس کے باہر ایک پروٹیسٹ کیا ہے یہ کووڈ 19 کے اندر، تو ہم نے اس میں بھی ایس او پیز کا پورا خیال رکھا ہے. تو ابھی اس میں بھی ہم لوگ پوری طرح سے جو ہم کال دیں گے وہ یہی ہوگی کہ ہم ایس او پیز کا پورا خیال رکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز جو میں ایک بات رکھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی تو حکومت کو ہمیں رکھنا جواب دہ ہونا چاہیے نا اس پہ کہ وہ جو ان مشکل حالات میں اسٹوڈنٹس کو پرووک کر رہے ہیں، نہ صرف اسٹوڈنٹس کو بلکہ دوسرے طبقے کو بھی، تمام تر ملک کا جو طبقہ ہے، ہر مزدور ہیں، کسان ہیں، ہر کوئی پریشان ہے، انہیں باہر نکلنا پڑ رہا ہے، احتجاج کرنا پڑ رہا ہے ان کے خلاف. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ عوام کو یعنی کہ ان کا تو کام ہے ہمیں ریلیف دینا، انہوں نے کہاں پہ ہمیں ریلیف دیا ہے؟ یہ تو الٹا پرووک کر رہے ہیں. یعنی آن لائن کلاسز کے نام پہ اتنے زیادہ بچوں کے فیوچر کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. یعنی کہ بچے اس طرح سے پریشان، اور یہ صرف میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ اس طرح سے ہے کہ یہ لم سے لے کے کشمیر میں کوٹلی تک ہر طرح ہر اسٹوڈنٹ یعنی ہر طبقے کا اسٹوڈنٹ، ہر کلاس کا اسٹوڈنٹ اس میں پریشان ہے کہ اس میں ایسی کوئی تفریق نہیں. اور یہ بڑی اس طرح سے ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ان پہ چپ رہ جائیں گے یا ہم لوگ کوئی اسٹریٹجی بنائیں گے، اسٹوڈنٹ خود سے اسٹریٹجی بنا رہا ہے اپنی. اسٹوڈنٹ دیکھ رہا ہے کہ اب سب سے بڑی بحث شروع ہوئی ہے. اسٹوڈنٹ یونین کی ڈیمانڈ جو تھی ہماری، اسٹوڈنٹ اب سمجھ رہا ہے اس چیز کو کہ اسٹوڈنٹ یونین کیوں ضروری تھی. اس وقت پہ اسٹوڈنٹ یونین اگر موجود ہوتی تو اسٹوڈنٹ یونین کی موجودگی میں یہ اس طرح اسٹوڈنٹ کے فیوچر ساتھ تو نہ کھیل سکتے. تو یہ سوال ہیں جو کہ میرا خیال ہے اب لوگ سمجھ رہے ہیں، عام اسٹوڈنٹ سمجھ رہے ہیں. یعنی کہ اب انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ یہ باتیں سمجھ رہے ہیں جن کو بالکل ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ڈیپولیٹیسائز ہیں، کہ اب ہر طرح کا اسٹوڈنٹ یہ بات سمجھ رہا ہے، اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس نظام تعلیم میں کوئی تو خرابی ہے، کیونکہ اس میں جو انٹرسٹ ہے وہ کبھی بھی اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ نہیں سوچا جاتا. اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی سہولتیں نہیں ہوتی یہاں پر. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، وہ اب رہتے ہیں سرکاری گھروں میں رہتے ہیں. وہ یا تو عوام کے ٹیکس پہ ہوتے ہیں یا پھر اسٹوڈنٹ کی فیس پہ ہوتے ہیں. ان کو یہ بی سی صاحب اتنے بڑے بڑے جو سارے اداروں میں گھر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب ہم لوگوں کی وجہ سے ہے نا. تو ہم لوگوں کے ساتھ وہاں پہ انہی اداروں میں ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ یہ اب ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہ لوگ ہمیں بالکل ہماری بات 3-4 ماہ سے، یعنی کہ اس کیمپین کا میں اس طرح سے
بتا سکتا ہوں 12 کو اگر لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا ہے 14 سے یہ کیمپین سٹارٹ ہو گئی اور یہ سوشل میڈیا پہ ڈیلی رات کو 3 مختلف ٹرینڈز چل رہے ہوتے ہیں, مختلف اسٹوڈنٹ چلا رہے ہوتے ہیں. کبھی کے پی کے اسٹوڈنٹ نیٹ کے لیے, پرائیویٹ سیکٹر کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی فیس کے ریلیٹڈ چلا رہا ہوتا ہے. تو یعنی کہ اس چیز کو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا نا کہ اسٹوڈنٹ, میرا خیال ہے کہ اس چیز کو چھوڑنے والا نہیں ہے. اب ہم ان سے پورا حساب لیں گے, ایک ایک چیز کا حساب لیں گے اب ان سے. محسن یہ بتائیں آپ کہ کون کون سی یونیورسٹیوں سے طلباء طالبات آپ سے رابطے میں ہیں, کہ اگر آپ پروٹیسٹ کریں گے تو اس کا دائرہ کار کیا ہوگا, کہاں کہاں تک کیا جائے گا؟ جی رابطے میں تو تقریباً سب یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, صرف لاہور کے اندر نہیں بلکہ ملک بھر کی جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس ٹائم آپس میں رابطے میں ہیں. وہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ کوئی رابطے میں نہیں ہے, کیونکہ مسائل ہر کیمپس کے اندر اسٹوڈنٹس فیس کر رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لارجر الائنسز کی طرف اور اپنے دوسرے طالب علم ساتھیوں کے ساتھ رابطے کر کے کوئی آرگنائزڈ ایکٹیویٹی کی جائے. اب اس میں تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ چونکہ ہماری خاص کر لاہور اور اسلام آباد کی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ تر پیریفریز سے یا دوسرے علاقوں سے آتے ہیں, وہ سارے اس ٹائم لاہور میں موجود نہیں ہیں, لیکن وہ اپنے اپنے شہروں میں پہلے بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں. انہوں نے اس کے بعد بھی رکھنے کا پلان کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے پروٹیسٹ کا جو سلسلہ ہے اسے کنٹینیو رکھیں گے. اور اس ٹائم جو لاہور کے اندر اسٹوڈنٹس موجود ہیں وہ بھی اپنے جو پروٹیسٹ ہے, یہ جو پروٹیسٹ ہوں گے ان کا بھرپور طریقے سے حصہ بنیں گے, جس طرح سے وہ لاسٹ جو پروٹیسٹ ہوا تھا اسٹوڈنٹس کا اس میں بنے تھے. تو یہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ اس بار جو طلباء کی تحریک ہے اس کا کوئی ایک سینٹر نہیں ہے, بلکہ یہ تحریک پورے ملک کے ہر قصبے, ہر شہر تک, ہر شہر میں پھیل چکی ہے اور وہاں پہ موجود ہے. اور اسٹوڈنٹس نے کے پروٹیسٹ آئے دن ہمیں دیکھنے میں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں, مل رہے ہیں. اب آپ کے اس پلیٹ فارم کو میں استعمال کرتے ہوئے اگر تھوڑی سی میں جو اس ٹائم پالیسی ڈیسیژنز کیے جا رہے ہیں ان کے اوپر اگر میں تھوڑی سی ڈسکشن کر لوں جی کہ جی انہوں نے پچھلے دنوں یہ نوٹیفیکیشن آیا کہ وائس چانسلرز کی اور ایڈمنسٹریشن کی جو طاقتیں ہیں انہیں محدود کر دیا گیا, اور بیوروکریٹس کو, سابق بیوروکریٹس کو, سابق ججز کو, جنرلز کو اختیارات دیے جائیں گے کہ وہ یونیورسٹی کے معاملات کو دیکھیں تاکہ ایڈمنسٹریشن کی پاور کو چیک کیا جائے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ سراسر جو ایک تعلیمی ادارے کی یا ایک اسٹوڈنٹس کی جو جمہوری اور آئینی حقوق ہیں وہ ان کی پامالی ہے. ہم ہمیشہ سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی اور ایجوکیشن سسٹم کو ڈیموکریٹائز کرنے کی بات کرتے آئے ہیں, اور اس حکومت کا ہر فیصلہ ہی الٹ ہے. انہوں نے پاور میں آتے ہائر ایجوکیشن کے بجٹ کٹس کر دی جو کہ اشد ضرورت تھی کہ بڑھائی جاتی. اس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایچ ای سی چیئرمین خود بول پڑے کہ یہ اس ملک کی اور اس کے تعلیمی نظام کی قبر کھودنے کے مترادف ہے. تو اس حکومت کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ انہوں نے ہر وہ فیصلہ لینا ہے جو عوام کے, اس ملک کے مفادات کے الٹ ہے. تو ہم اس کی بھی یہ ہمارے مطالبات کا حصہ ہے کہ ہم اس بیوروکریٹائزیشن کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہم ڈیموکریٹائزیشن آف آور کیمپس اور اسٹوڈنٹ یونینز کی ریسٹوریشن کی مکمل مطالبے کے ساتھ آئیں گے, کیونکہ اگر اسٹوڈنٹ یونینز ہوں گی تو ایڈمنسٹریشن بھی obviously چیک میں ہوگی, ایڈمنسٹریشن بھی اپنے جو اختیارات ہیں ان کی حد میں رہے گی. اس کے علاوہ یہ جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے, میں بس اپنی وہ ڈیمانڈز پوری کر رہا ہوں جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں. جو جی جی آن لائن ایل ایم ایس ہے اس کو جب تک اپڈیٹ اور پراپر کوالٹی اس کی امپروو نہیں کی جاتی تب تک یہ جو آن لائن کلاسز ہیں یہ سمپلی ایک ہاکس ہیں. سو اس ایل ایم ایس کو ملک بھر کی یونیورسٹیز کے اندر پراپر انداز میں انٹروڈیوس کروایا جائے, کیونکہ اب تو بہت سے ایل ایم ایس آ چکے ہیں کہ جن میں ایگزامس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. آپ اسٹوڈنٹس کی جو کارکردگی ہے اسے آپ میئر کر سکتے ہیں, آپ اسے پیمائش کر کے آپ مارکنگ کر سکتے ہیں, ایگزامس پاس کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ جب تک ایل ایم ایس آن لائن کلاسز کی کوالٹی کو بہتر نہیں کیا جاتا, انٹرنیٹ کی ایکسیس کو مکمل طور پہ یقینی نہیں بنایا جاتا, تب تک جو ہے وہ آن لائن کلاسز کو اور آن لائن ایگزامس کو مکمل طور پر روکا جائے. کیونکہ یہ جو طلباء کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہے, سمپل اور سادہ بات ہے, اور یہ بات اب ہر ایک کی سمجھ میں آ رہی ہے. چلیں تو آخر میں طلباء کو کیا پیغام دیں گے؟
اس سے پہلے میں طلبہ کو پیغام سے پہلے میں خود بھی ایک طالب علم ہوں، تو طالب علم سمجھتے ہیں کہ وہ انہیں کیا کرنا ہے اور ان کے کیا مسائل درپیش ہیں. تو اس میں بجٹ کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلی بار جب یہ حکومت پاور میں آئی تھی تو انہوں نے 37% بجٹ کٹس کیے تھے. یہ وہ حکومت ہے جس نے سب سے زیادہ، ان کے سپورٹرز ابھی تک یوتھیے کہلاتے ہیں نا، انہوں نے سب سے زیادہ یوتھ کی، ہیلتھ کی، اس طرح کی باتیں کی. لیکن جب یہ پاور میں آئے ہیں، ہر وہ فیصلہ عمران خان نے لیا ہے جو اس سے پہلے وہ جس کی ایڈوکیسی کرتا تھا، یہ اس کی پالیسی ہر ایک اس کے الٹ گئی ہے. اور یہی حال انہوں نے ہائر ایجوکیشن کا کیا ہے. 45% بجٹ کٹس پچھلے سال کیے گئے. اس سال ایچ ای سی کی ڈیمانڈ تھی کہ ریکرنگ بجٹ جو ہے وہ 105 بلین روپے دیا جائے، جسے پہلے انہوں نے 70 بلین پرومس کیا، اس میں سے بھی صرف 64 بلین جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کیا ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی ایم ایف جو ایک اس ٹائم جو اصل میں جو پارٹی اس ملک کو رول کر رہی ہے وہ پی ٹی آئی ایم ایف ہے. یہ آئی ایم ایف کی جو ہے بڑے انہوں نے حفیظ شیخ کو لگایا ہوا ہے جو انہی کا ملازم ہے، اور اسے انہوں نے وزیر لگا دیا. یہ انہیں لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں شاید قابل لوگوں کی یا ہمارے جمہوری طریقوں سے کوئی قابل لوگ اوپر نہیں آ سکتے. تو اس سب کی ہم اس بجٹ کی بھی مذمت کرتے ہیں اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 5% جو ہے وہ اس ملک کا جو جی ڈی پی ہے وہ ایجوکیشن کے نام کیا جائے، کیونکہ اس ٹائم بھی ہمارے ملک میں 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے، اور اس ملک کی 60% نوجوان آبادی میں سے صرف 4% لوگ ہیں جن کی یونیورسٹیز تک ایکسیس ہے. باقی 55% نے یونیورسٹیز دیکھی نہیں ہیں، وہ کبھی پہنچے ہی نہیں ہیں یونیورسٹیز تک. اور پھر اس کے اندر بھی جو معاشی اور دوسری طرح کا جو استحصال ہے وہ سب کچھ موجود ہے. اور آپ والی بات کہ میری اپنے جو ساتھی طالب علم ہیں ان سے یہ اپیل ہے کہ وہ پہلے بھی ان چیزوں کے، کیونکہ اب تو ان کا امیجیٹ مسئلہ بن چکا ہے، اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کو ریزسٹ کرنے اور اس کے خلاف بولنے کے، تو وہ اپنی مزاحمت کو جاری رکھیں. ہم 23 جون کو ملک بھر میں اسٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی پروٹیسٹ کر رہی ہے، اور ہم 23 کی کال اپنے پیجز سے، اپنے پلیٹ فارم سے، ہر جگہ سے دیں گے بھی. تو آپ اپنے اپنے شہروں میں جہاں جہاں پاسبل ہے آپ پروٹیسٹ کریں. آپ کسی بھی طرح کا پروٹیسٹ کریں، آپ چاہے پوسٹر کیمپینز کریں، چاہے اپنا ویڈیو پیغام دیں، کچھ بھی طرح سے آپ اپنے شہر کے ارد گرد کے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ میڈیا پلیٹ فارمز کو، ہر طرح کے پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے جو لوگ ہیں ان تک پہنچائیں. کیونکہ اس ٹائم ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم آپس میں جڑیں، آپس میں منظم ہوں، کیونکہ یہ جو حکمران طبقہ ہے انہوں نے تو ہمیں دکھا دیا ہے کہ they really don't care about us. سو ہم تو ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں. سو یہ وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں اور مضبوطی سے اس جدوجہد کو، اس مزاحمت کو جاری رکھیں. محسن بہت شکریہ، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے. تو لاسٹ پہ میں بھی یہی سجیسٹ کروں گا کہ جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آپ کے مسائل کو سنجیدگی سے لیں اور احتجاج سے پہلے کچھ اس کا سلوشن نکالیں، کیونکہ اب جب آپ کا یہ احتجاج ہوگا تو اس میں یقیناً جو ایس او پیز کی خلاف ورزی بھی ہو سکتی ہے اور کافی جانوں کا ضیاع کا خدشہ بھی ہے. تو بر وقت اس پہ کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لینا چاہیے اور ان کو آپ کے مسائل حل کرنے چاہیے اس وقت، اور امید کے ساتھ کہ وہ آپ کے مسائل کو ضرور حل کریں گے. تو اگر نہیں کریں گے تو وہ آپ نے بتا دیا کہ پھر آپ کیا کریں گے. تو اسی پہ میں آپ سے بھی اجازت چاہتا ہوں اور ناظرین سے بھی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو.